अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की कोई पासदारी नज़र नहीं आती। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पासदारी करते हैं और अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के खौफ से शरीयत की हदूद का एहतराम करते हैं। लेकिन अक्सरियत जो है वो इस्लाम से आशना होने के बावजूद इस्लाम से बागी है। हत्ता कि नौजवान लड़कियां आज़ादी और फैशन के नाम पर बन संवर कर सज धज कर नीम उरिया लिबास में अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं और वो ये समझती हैं कि वो आज़ाद हैं और उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक वज़ाकता इख्तियार करने में कोई उन्हें रोक टोक नहीं कर सकता। जबकि कलमा पढ़ा हुआ है फिर भी कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, जो मैं चाहूं करूं। इसी तरह की हालत जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सनतें हैं उनके जो इश्तिहार होते हैं, इश्तिहार में भी औरत को ही सामने रखा जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये औरत की मशहूरी जो है, इश्तिहार जो है, ये दूसरे बंदों की जेब से पैसे निकालने के लिए बेहतरीन अमल है। इसी तरह से आप देखें कि दफ्तर में काम करने वाली औरत भी मेकअप का बॉक्स अपने पास रखती है और अपनी डेकोरेशन में किसी तरह की कमी नहीं आने देती, अपने आप को खुशबुओं से तर रखती है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशबू जो लगा कर बाहर जाती है वो जिना करने के मुतरादिफ है, यानी जिना करवा रही है। इस तरह की हालत है। लेकिन आजकल की जो हालत है वो आपके सामने है। पर्दा जिसको इस्लाम ने औरत के लिए बहुत अहम करार दिया है, आज उस पर्दे को एक तरफ उठा फेंका है। और अगर कोई पर्दा करती हैं तो वो भी पर्दा वो सादगी वाला पर्दा नहीं है, बल्कि उस पर्दे के ऊपर कशिशदार यानी पुरकशिश बन गया है। कपड़ा ऐसा है कि दूसरों को कपड़ा के ऊपर जो पुरकशिश काम किया होता है या उसकी शक्ल व सूरत बनी होती है, उसको देखने के लिए लोग वो पुरकशिश नजरों से वक्त से पहले इंतजार करते हैं। हालत यह है कि सादगी का जनाजा उठा दिया गया है और फैशन परस्ती और नफ्स परस्ती का वक्त है, और बाकी रही सही कसर जो थी वो इस मोबाइल फ़ोन ने और जदीद मीडिया और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं उन्होंने पूरी कर दी है। अब जो है घर में बैठी औरत जो चार दीवारी के अंदर भी है, पर्दे के अंदर भी है, वो उस चार दीवारी में पर्दे के अंदर इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नंगी है, और बाहर जो है वो जो कुछ कर रही है उसको ये पता तो है कि ये सारी दुनिया के लोगों से मैं छुप रही हूँ, लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुप रही। अल्लाह के फरिश्ते तो सब लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा आजमाइश का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतों को मैंने देखा है। तो इसलिए याद रखें कि आज जो वक्त है आप खुद भी इसमें मुजरिम हैं। आपको ये हुक्म है कि अपनी औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को,
اپنی بیویوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں، ان کو دین اسلام کی تربیت دیں، تعلیم دیں، شریعت سکھائیں، شریعت کی حدود بتائیں، اور فیشن پرستی سے بچا کر اسلامی پردہ اس کو بتائیں، اسلامی پردے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں، اور اسلامک جو حدود ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا احترام کریں، اس کے اندر رہیں، تاکہ اسلام کے اندر رہنے والا جو ہوگا وہی اللہ کو پسند ہے، اور جو اسلام کی حدود کو پھلانگ کر کفار اور مشرکین کے فیشن پرستی، ان کے رسم و رواج کو، ان کے لائف سٹائل کو اپنائے گا یا اپنائے گی، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والا ہے، وہ باغی ہے، اور بغاوت کرنے والے کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود نمٹے گا۔ اس لیے یہاں پر اگر توبہ استغفار کی گنجائش تو ہے، مل گئی تو الحمدللہ، نہیں تو پھر وہاں حساب بہت سخت ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا ہے، یعنی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اور اسلام کے اصول بتائے ہیں اور ہمیں مسلمان الحمدللہ بنایا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں اسلام کی حدود کا احترام کرنا، اس کے مطابق چلنا، شراب اور دوسری منشیات سے اپنے آپ کو بچانا، مرد اور خواتین کے آزادانہ میل ملاپ سے اپنے آپ کو بچانا، خواتین کو لباس جو ہے ایسا پہننا جس میں جسم چھپا رہے اور شریعت کا جو پردہ ہے وہ قائم و دائم رہے، جبکہ پردہ جو لازمی ہے، اور اسلام کے اندر مخلوط تعلیم بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کی حدود جو ہیں جب اس کو پھلانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو ضرور آئے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے، بس اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا سورہ تین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انجیر جو کھاتے ہیں نا ہم، یہ اتنا اللہ کو پیارا ہے، اس کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے۔ اس پھل میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے، خاص طور پر اس پھل کی ایک اور خوبی ہے کہ آپ جب اس کو کھاتے ہیں نا تو اس سے گند نہیں بنتا، یعنی پیشاب جو نکلتا ہے جسم سے وہ نہیں بنتا، بلکہ یہ سارے کا سارا پھل جو ہے آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی آپ کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ تمام ہاضمے کے جو امراض ہیں اس کے لیے بہترین ہے۔ یہ انجیر جو ہے ہاضمے کے امراض کے لیے بہترین ہے، اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے قسم اٹھائی زیتون کی، والتین والزیتون، اور زیتون جو ہے اس کا تیل بھی بہت قیمتی ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ ختم کرتا ہے، اور آپ کا بلڈ پریشر ختم، ہارٹ اٹیک ختم، آپ کے جناب سارے یعنی کہ جسم کی بیماریاں سب ختم۔ تو زیتون کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بیماریاں تو ختم اور اس میں رحمت بھی رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون یعنی انجیر اور زیتون کی قسم اٹھائی ہے۔ وطور سینین، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو جہاں طور پر وہ تورات ملی تھی اس کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ یاد رکھیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ طور کی بڑی شان ہے، جہاں پر اللہ کی ہم کلامی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی، اس کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ یہ دیکھیں 3 قسمیں ہو گئیں، پھر اس کے بعد چوتھی قسم اللہ نے اٹھائی، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور بالد الامین کون ہے؟ امین کا مطلب امن والا، بلد کا مطلب شہر،
حاضل البلد الامین، اور یہ جو شہر ہے یعنی امن والا، یعنی شہر کون سا؟ مکہ معظمہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والا شہر، اس کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی۔ اتنی قسمیں اٹھا کر پھر اللہ نے فرمایا انسان کی شان کو، کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خلقنا پیدا کیا، انسان کو، فی میں احسن بہت ہی خوبصورت، تقویم اس کا ڈھانچہ، اس کا جسم کی ساخت، جسم کی بناوٹ بڑی خوبصورت بنائی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی شکل و صورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ کس نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہ چیز اسی کی ہوتی ہے نا، تو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو جسم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ امانت کے بطور۔ تو یہ ہمارے لیے امانت ہے۔ ہم بذات خود یہ انسان جو ہے نا، انسان وہ کچھ اور ہے، یہ جسم ہے، جسم کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا ہے اور ہم جسم سے کام لیتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیں کہ بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ گھر میں ہوتے ہیں نا، جو وہ گھر جو کرایہ کا ہوتا ہے، کرایہ کا گھر ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ یعنی یوں سمجھیں کہ انسان سے مراد یہ جو آپ عورت مرد سمجھ لیں، اور جسم کی ساخت کو آپ خود دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کی ساخت کو، اس کی بناوٹ کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، یعنی مرد اور عورت کی شکل و صورت کو بڑا خوبصورت بنایا، اور اس کے اعضاء کو جسم میں بڑے خوبصورتی سے سجایا ہے۔ جس طرح انگوٹھی میں نگینہ سجتا ہے اور زیورات میں نگینے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت، اور آسمان میں ستارے بڑے خوبصورت سجائے ہوتے ہیں، جسم کے اندر اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورتی سے سجایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کھڑی شکل میں پیدا کیا ہے اور جھکنا اس کے بس میں کر دیا ہے کہ تو رب کے حکم، جو رب کے احکام ہیں، شریعت ہے، اسلام ہے، اس کے سامنے جھک جائے، تیری مرضی ہے، اور اگر تیری مرضی نہیں ہے تو کھڑا رہے۔ جھک گیا تو پھر انسان ہے، اور کھڑا رہا تو پھر شیطان ہے، کیونکہ شیطان کھڑا رہا تھا جب اسے حکم دیا گیا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کر، اس وقت اس نے سجدہ تو نہیں کیا تھا، وہ کھڑا رہا تھا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ تو مٹی سے بہتر ہے۔ تو اس لیے اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا، ایک طرف پھینک دیا اور اپنی خواہش کو آگے رکھا۔ تو آج دیکھیں ہم کیا اسی طرح تو نہیں کر رہے کہ اللہ کا حکم ہے جو اس کو ہم ایک طرف کر رہے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں ہم نے رہنا ہے کچھ دیر، کچھ مدت کے لیے، پھر اس جسم کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے دیکھا ہے نا آپ نے، جب بندہ مر جاتا ہے اس وقت بندے کا نام تو نہیں لیتے نا، کہتے ہیں وہ باڈی ہے، باڈی، وہ دیکھا باڈی مری پڑی ہے، باڈی ہے، اس کو باڈی کو دفنانا ہے، باڈی 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 کہتے ہیں جسم کو، یعنی کہ وہ یعنی اس کا جسم کو کہتے ہیں، وہ کوئی بندے کا نام تو نہیں لیتے نا، بندہ تو چلا گیا، یہ تو اس گھر میں تھا، یہ جسم ایک گھر ہے جسم کے اندر ہم آ کر رہتے ہیں، پھر ہم اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ کا گھر ہے، جسم جو ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ایک امانت کا خزانہ ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، اور مٹی کی امانت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اتنا امین ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے جسم کی جو مٹی ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو واپس کر دیتا ہے، اس لیے مٹی کو مٹی میں ہی ڈال دیتے ہیں، یعنی جسم کو دفنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح آپ کو میں نے عرض کیا کہ کرائے کے مکان میں آپ رہتے ہیں، وہاں مالک مکان کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کے گھر میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، اس کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کے گھر کی ہر چیز کو استعمال تو کرنا ہے،
مگر اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جسم جو ہے اللہ کی امانت ہے، اس کے اعضاء اور اس کی بناوٹ میں تبدیلی نہیں کرنی، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لباس جو اس کی حفاظت کرتا ہے وہی پہننا ہے، جو اس کا پردہ ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اس پردے کو آپ نے ہٹانا نہیں ہے، نہ اس میں تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ پردہ تمام اعضاء کا ہے، اس کے اصول بھی اسی مالک الملک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کی پاسداری کریں گے تو اس مالک الملک کے واقعی غلام کہلائیں گے، اور اگر ہم اس اصولوں کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی قائم کریں گے، میرا جسم میری مرضی، جو مرضی کروں میں اپنے ساتھ، تو پھر باغی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی دے دی ہے، اپنے دو فرشتوں کو آپ کے کندھوں پر بٹھا دیا ہے تاکہ وہ نوٹ کرتے رہیں کہ آپ اللہ کی امانت میں اس کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں یا بغاوت کرتے ہیں۔ جب معاہدہ ختم ہو جائے گا، معاہدہ سے مراد زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی، فرشتے جو ہیں وہ رجسٹر آپ کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ پھر وہاں ایک دن آئے گا جب قبر سے نکل کر سب اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن قرآن پاک میں 50,000 سنہ یعنی 50,000 سال کا دن کہا گیا ہے۔ جب رجسٹر اعمال نامے کے کھولے جائیں گے، وہاں مالک الملک پوچھے گا کہ آپ نے میری اس امانت کے ساتھ کیا کیا تھا، یعنی اس جسم کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے ہر عضو کو میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا تھا یا اپنی مرضی کی تھی۔ جس طرح مالک مکان اپنے گھر کی جانچ پڑتال کرتا ہے نا جب آپ گھر کو چھوڑتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی امانت جو یہ جسم ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اس کے بارے میں پوچھے گا اور تمام اعضاء کے بارے میں پوچھے گا۔ بندہ اگر نہیں بتائے گا تو جسم کی جو زبان ہے نا، اس کے اوپر تالا لگ جائے گا۔ جسم کے اعضاء خود بولیں گے کہ اس نے ہمیں کہا تھا یہ برا کام کرو، اس نے ہمیں غلط استعمال کرایا تھا، اس نے کرایا تھا، ہم تھوڑا کرنے والے تھے، اسی نے ہمیں غلط کام میں ڈالا تھا۔ وہ جسم کے اعضاء سارے کے سارے بولیں گے، کان کہیں گے کہ اس نے ہمیں غیبت سننے کی طرف کہا تھا، برائی، گندی باتیں، بے حیائی کی، فحاشی کی، گندی فلمیں، گندی چیزیں سننے کو اس نے کہا تھا، پھر ہم نے سن لی تھی۔ اسی طرح زبان کہے گی اس نے ہمیں بری باتوں کا کہا تھا، گالیاں دینے کو کہا تھا، فحاشی کرنے کو کہا تھا، غلط باتیں اور غیبت، چغلی، بہتان اور اس طرح کی چیزیں کرنے کو کہا تھا، اور بے حیائی اور فحاشی کی باتیں کرنے کو کہا تھا، اس نے کہا تھا۔ پھر اسی طرح سے جسم کی یہ جو سکن ہے، جس کو ہم جلد کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ یہ جو یہی بندہ تھا، اس نے یہ اس کی اپنے چسکے کے لیے ہمیں استعمال کیا تھا۔ یہ جو ہے نا، جس طرح لوگ جسم کی یہ جو سکن ہے، یہ جو جلد ہے، کبھی پپیاں لیتے ہیں، کبھی اس کی وہ چوستے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، بے حیائی فحاشی کرتے ہیں، سارا یہ کام جو کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے جسم کی یہ جو سکن ہے بولے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گی کہ اسی نے مجبور کیا تھا۔ اسی طرح سے بندے کی آنکھ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ ہم تو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، یہ فحاشی، بے حیائی، یہ تمام میڈیا اور یہ سارا دن رات یہ موبائل فون اور دوسری چیزوں پر عیاشی اور فحاشی کی چیزیں اور گندی چیزوں میں ہم تو نہیں کہتے تھے کہ اس میں وقت گزار، یہ اس نے خود گزارا تھا۔ آپ کے حکام کو ایک طرف رکھ کے، نماز کو، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، اس نے خود ہی یہ کام ہم سے کرایا تھا۔ اور اسی طرح اس نے کہا تھا یہ فحاشی، بے حیائی اور گناہ کی چیزوں کو اور فلاں جگہ یہ تعلق داری، اسی طرح ٹانگیں کہیں گی اور پاؤں کہیں گے، یہ خود ہمیں چلا کر وہاں لے گیا تھا بے حیائی کرنے کے لیے، فحاشی کے لیے، شراب نوشی کے لیے اور
نشہ کے لیے، بے حیائی گندے کام کے لیے، یہ خود ہمیں چوری کرنے کے لیے لے گیا تھا، ہم سے ڈاکہ کرنے کا کام کرایا تھا، اس نے سارے کام غلط ہم سے اسی نے کرائے تھے، تو یہی سزا کا مستحق ہے۔ تو پھر سارے اعضاء جب اللہ کے سامنے وہ کہیں گے اسی نے ہمیں کہا تھا کہ تو فلاں کو دیکھ، اس سے پردہ نہ کر، پردہ اسی نے اتروایا تھا۔ تو وہ بندہ جو ہے پھر اس وقت اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا جب اس کے اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دے دیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری امانت کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ جو آپ کا جسم ہے نا، اس کی جو قائم کیا ہے نا ہم نے اس کو، اس کا ڈھانچہ جو بنایا ہے یہ بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ اس کی حفاظت کرو اپنی خوبصورتی کی ان اصولوں کے ساتھ جو میں نے بتائے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی کا نظام اور اصول و ضوابط اور احکام، اس کا نام اسلام ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو اسلام دین ہے، اس کو پسند ہے۔ اللہ صرف اسلام کو اور اسلام کے اصول و ضوابط کو، قوانین کو پسند کرتا ہے، باقی سب سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام دین اسلام لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی۔ اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ حج کرنے گیا نا، تو وہاں پر اس نے ایک دعا مانگی، اس نے دعا مانگی، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا من نعمتی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین اسلام عطا کیا، دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا، وکفا بہا من نعمتی، اور یہی نعمت ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ اگلے سال پھر گیا تو دعا مانگنے کی کوشش کی، آواز غیب سے آئی، فرشتوں نے آواز دی، پچھلے سال جو آپ نے یہ دعا مانگی تھی نا، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا من نعمتی، ابھی تک تو ہم اس کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں تو صحیح، یہ ہے جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو شکر کا ثواب کتنا زیادہ ہوتا ہے، فرشتے لکھتے لکھتے وقت نہیں گزرتا، اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو شکر کرنے والوں کی بڑی شان ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر اس وقت ادا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے احکام کی پوری پاسداری کرتا ہے، شریعت کی حدود میں رہتا ہے، اس کے بعد شکر کی منزل آتی ہے۔ تو شکر کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ شکر جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ کسی جگہ مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہوئے آپ کو مزدوری تو آپ کو مل جاتی ہے نا، لیکن اگر وہ جو مالک ہوتا ہے مزدوری کے علاوہ آپ کو کچھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ آپ کا ماشاءاللہ آپ نے بڑا وقت دیا، محنت کی، یہ آپ کو شکرانے کے ہیں، تو وہ آپ کا شکر جو ہے وہ جزا پاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، وہ کام جو آپ جس طرح آپ کام کرتے ہیں نا، آپ کا کام ہے 8 گھنٹے کا، 8 گھنٹے آپ نے ڈیوٹی لگائی، آپ کو 8 گھنٹے کی تنخواہ ملی، آپ کی محبت تھی، آپ نے 8 گھنٹے کی بجائے 9 گھنٹے لگا دیے، 10 گھنٹے لگا دیے۔ اب 1-2 گھنٹے آپ نے زیادہ جو لگائے، وہ آپ کو مالک جو ہے تنخواہ آپ کو 8 گھنٹے کی دیتا ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے اوپر لگائے، وہ کہتا ہے یہ آپ نے تو آج بڑا کمال کر دیا،
تو یہ آپ اس مالک کے دل میں آپ محبت پیدا کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام لگائے ہیں، جو حکم ہے اللہ کے، جو شریعت کا قانون ہے، وہ جب آپ پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ اضافی کام کرتے ہیں، جیسے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایکسٹرا یعنی فالتو جو نفل پڑھتے ہیں نا، تو وہ شکرانے کے نفل ہوتے ہیں، جو شکر ادا کرتے ہیں نفل بطور پڑھ کے، یا الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا من نعمتی، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الایمان وکفا بہا من نعمتی، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس طرح آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بہت ادا کرتا ہے پھر۔ تو یہ آپ اللہ کے شکر ادا کرنے والے بنیں، کیونکہ آپ جب دیکھیں نا، ہم نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب ہم نے کلمہ پڑھا اس کے بعد ہم نے ایمان کا بھی اقرار کیا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یعنی ہم نے سارے احکام آپ کے قبول کر لیے، مان لیے، اقرار باللسان، ہم نے سارے احکام مان لیے، اقرار باللسان، زبان سے بھی اس کو مان لیا، اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ تو جب ہم نے کہہ دیا کہ ہماری زبان بھی سارے احکام آپ کے مان چکی ہے، دل بھی تصدیق کر چکا ہے، تب یہ ایمان بن کر دل میں آئے گا، اور دل سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے پھر سارے جسم پر یہ جو قانون ہے اللہ کا نافذ ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلام، یہی ہے۔ اور اس طرح ایمان جو ہے، جو زبان سے اقرار دل سے تصدیق کا نام ہے، اور ایمان عملی شکل اس کی اس وقت بن جائے گی جب جسم جو ہے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں گے۔ غور کریں، آپ دیکھیں اپنے اعضاء کیا اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بات مانتے ہیں۔ ایمان والوں کی تو سب سے بڑھ کے محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمہارا ایمان تکمیل ہی نہیں پاتا، مکمل ہی نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ اور تمہارے سب پیاروں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب بندے میں آتی ہے تب ایمان تکمیل پاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد؟ یاد رکھیں، قیامت کے دن بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ کس نے ہمارے اصولوں کی پاسداری کی حدود شریعت میں رہتے ہوئے، اور کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی اختیار کی اور ہم سے بغاوت کی، اور انہوں نے رسم و رواج، فیشن، لائف سٹائل جو دوسروں کے تھے، غیروں کے تھے، ان پر اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا۔ من غشا فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ غور کریں، اللہ نے تو قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تو یہ جسم جو تھا انسان کا بڑا ہی خوبصورت بنایا تھا، بڑا ہی پیارا بنایا تھا، اس کے لیے اصول و ضوابط بھی دیے تھے، لیکن بندے پھر دو گروہوں میں بدل گئے۔ ایک تو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلنے لگ گیا، اور ایک جو تھا وہ اپنی مرضی پہ چل پڑا۔ اب اپنی مرضی پر چلنے والوں نے اپنے آپ کو ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیا، اس لیے تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے آگے فرمایا ثُمَّ
رددناہ اسفل سافلین، سافلین کہتے ہیں 14 طبق زمین کے نیچے، یعنی اتنا نیچے چلا گیا. یعنی بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اتنا گرایا، اتنا پستی میں چلا گیا کہ وہ بالکل ہی اپنا ذلیل ترین ہو گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ پھر رفتہ رفتہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے جو اسلام کو ہٹاتا گیا اپنے اندر سے، اور کفار اور مشرکین اور منافقین کے کردار کو، لائف سٹائل کو، ان کے فیشن کو، ان کی رسم و رواج کو، ان کے لائف سٹائل کو اپنے اندر لاتا گیا، اپنے اسلام کو پرلی طرف دھکیلتا گیا، آہستہ آہستہ اسفل سافلین، اس طرح پستی میں گرتا گیا. تو یہ پستی میں گر گیا، تو یہ پستی میں گر کر یہ باغی ہو گیا، اندھا ہو گیا، گناہوں کے دلدل میں پڑ گیا، نافرمان بن گیا. حرص، خود غرضی، لالچ، فخر و غرور، تکبر، ریاکاری، دکھاوا، شہوت پرستی، نشہ، رقص و سرود، بے حیائی، فحاشی، غیظ و غضب، اور پتہ نہیں کتنے جرموں میں اپنے آپ کو یہ شامل کر کے اللہ کا باغی بن بیٹھا. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس بے انتہا اجر ہے. اجر غیر ممنون، یعنی اتنا زیادہ اجر ہے کہ بے شمار ہے، اس کی کوئی حساب ہی نہیں. ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ نے ان کے لیے بنا رکھا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دے گا اور اللہ کا کرم ہوگا. اس لیے آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی پاسداری کر کے اجر عظیم کمانا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، یا پھر ہم نے کفار و مشرکین کی، منافقین کی لائف سٹائل کو اپنا کے، ان کے رسم و رواج کو اپنا کے، ان کی فیشن پرستی کو اپنا کے، اپنے پردوں کو لیرا لیرا کر کے پھاڑ پھینکنا ہے، یا پردوں کو اللہ کے حکم کے حدود کے مطابق اپنے جسم کو اس میں آراستہ کرنا ہے. یہ تو ہم نے آج سوچنا ہے. یہ آپ بھی سوچیں، آپ کی عورتیں سوچیں، آپ کی بیٹیاں سوچیں، بیویاں سوچیں، بہنیں سوچیں، اور جنہوں نے میڈیا، جو موجودہ میڈیا ہے، اس کے موبائل فون اور آئی پیڈ اور یہ جو ہے ٹیبلٹ اور پتہ نہیں اور کتنی اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے سے انہوں نے گھر میں بیٹھے ہوئے چار دیواری کے اندر، چار دیواری پردہ ہوتا ہے نا، یہ چار دیواری، یہ دیوار کو پردہ کہتے ہیں، پردے کے اندر رہتے ہوئے بے پردہ ہیں، کیونکہ پردے کے اندر رہتے ہوئے وہ بے پردہ ہیں، ننگی ہیں، کیونکہ دوسروں کے ساتھ اس موبائل فون پر ان کی پکچرز، تصویریں، بے حیائی، فحاشی کی باتیں. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بندے کے لیے زنا میں کچھ نہ کچھ لکھا گیا ہے. کیا لکھا گیا ہے؟ کوئی زبان سے زنا کرتا ہے، کیونکہ زبان سے بے حیائی اور فحاشی کی باتیں کرے گا، دوسروں کو ورغلانے کی، پھنسانے کی، اور کانوں سے وہ باتیں سنے گا تو کانوں کا زنا سننا ہوگا، زبان کا کرنا ہوگا، اور پھر ٹانگوں کا کیا ہوگا؟ آنکھوں کا ہوگا دیکھنا. جیسے یہ آپ میسج دیکھتے ہیں، لو میسج، اور پھر بے حیائی فحاشی کی چیزیں. اور پھر اسی طرح سے قیامت کے قرب میں تو بہت کچھ ہونا ہے،
لیکن یہ جو زنا کا حصہ ہے نا، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، بے حیائی، فحاشی اور بری باتوں کا، یاری باشی جو غیر محرم سے لگانے والے کا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو یہ جو ہے نا سارا سسٹم جو ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آج کل تو یہ جو موبائل جس کے اوپر یہ آپ کام کرتے ہیں، یہ جو موبائل، جو نئے موبائل آئے ہوئے ہیں، جو اب سمارٹ موبائل ہیں، اس کے اندر بھی سب کچھ ہے، یہ بھی سن رہے ہیں، ان کو بھی یہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کی ہر بات ان کے پاس بھی ریکارڈ ہے، اور اللہ کے فرشتے تو ویسے ہی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ وقت ایسا وقت ہے جس میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور نیک انسان بن جائیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنی اولاد کو سنواریں، اپنے پردے کو ٹھیک کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔